बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गोंदल। भाषा डैम को रोकने के लिए रा का एक बड़ा नेटवर्क मुतहरक हो चुका है। उसको आईएसआई और एफआईए किस तरह काउंटर कर रहे हैं, इस पर भी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और चाइना ने भारत को एक बहुत बड़ा जो है वो मैसेज दिया है जो कि पाकिस्तान के हक में है, इस पर भी बात करेंगे। और थोड़ा बहुत इसके अंदर मैं आज आपको रा की हिस्ट्री भी बताऊंगा, ताकि ये रोज़ जो हम रा करते हैं इस हवाले से भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाए। तो आपको इल्म है कि जब से पाकिस्तान का वजूद बना है, इंडिया ने आज तक इसको दिल से तस्लीम नहीं किया। मुसलसल साजिशें करना, मुसलमानों के खिलाफ पाकिस्तान को दो लख्त करना, और फिर जो है यहाँ पर दहशत गर्दी फैलाना, मुख्तलिफ लोगों को मुतहरक करना, ये काम जो है सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि बैरूनी दुनिया के अंदर, यूरोप हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, वहाँ पर लॉबिंग करना पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाने के हवाले से एफर्ट्स करना, इस तरह के काम जो है वो रा पूरी दुनिया में सर अंजाम देती है। और ये बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जब वहाँ से इंडिया से लोग आए थे हिजरत करके, तो बड़े पुरअमन तरीके से जो है वो उनको यहाँ तो वेलकम किया गया, लेकिन रास्ते के अंदर बड़ी उनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। और उनका कसूर ये था कि वो एक रियासत जो है वो इस्लामी बुनियादों पर फलाही रियासत के क़याम का जो ख्वाब कायद आदम ने दिया था, इल्लामा इकबाल ने दिया था, उसके हवाले से वो यहाँ पर आबाद होना चाहते थे अपने मज़हब यानी इस्लाम की बुनियाद पर। लेकिन क्या हुआ, उनको रास्ते में जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया गया। लेकिन यहाँ से पाकिस्तान से जो लोग यानी वहाँ पर गए इंडिया के अंदर, उनको पुरअमन तरीके से जाना दिया गया और उनके साथ इस तरह का जुल्म जो है वो नहीं रवा रखा गया। ये चूँकि इस्लाम की एक बेसिक पीस और हारमोनी की टीचिंग्स है जिन पर अमल दरामद किया गया। तो जब ये इंडिया जो है वो यहाँ पर अंग्रेज़ आया, तो यहाँ पर जो इंटेलिजेंस का इदारा था वो आईबी था, और आईबी के ज़रिए दाखिली और ख़ारजी इंटेलिजेंस के निज़ाम सर अंजाम दिया जाता था। और फिर आईबी के ज़रिए ही जो है वो अफ़गानिस्तान और रूस पर नज़र रखी जाती थी, और यहाँ पर जो बरतानिया के मफादात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ किया जाता था, और मालूमात की शेयरिंग होती थी और उस हवाले से पॉलिसी बनाई जाती थी। बाद अज़ां जब हिंदुस्तान के अंदर तहरीकें पैदा होने लगीं और उन्होंने देखा कि ये तो अंग्रेज़ों को भी यहाँ से बाहर करने के लिए सरगर्म हो सकते हैं, तो उन नौजवान जो कि हुर्रियत पसंद नौजवान थे वो हिंदुओं में भी थे, मुसलमानों में भी थे। और जब अंग्रेज़ यहाँ पर काबिज थे तो हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान कुछ ताल्लुकात जो है वो खुशगवार इसलिए थे कि उनका जो उस वक्त का बड़ा जो दुश्मन था जो इस सरजमीन पर काबिज हुआ था वो अंग्रेज़ था। तो दोनों कौमों ने और साथ बाकी जो कौमियतें हैं, अक़लियतें, उन्होंने भी कोशिश की अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जो है वो जिद्दोजहद करते रहे। उस हवाले से उन दिनों के अंदर आईबी जो है वो इन नौजवानों को कुचलने के लिए, इनकी इंटेलिजेंस के लिए, जो आज़ादी और हुर्रियत का नारा बुलंद कर रहे थे, उनके लिए आईबी को इस्तेमाल किया गया। और ये जो MI5 और ये जो स्कॉटलैंड की एजेंसीज हैं उनके साथ आईबी के बड़े करीबी ताल्लुकात थे। उससे बहुत सीखा, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर एक्सचेंज होता रहा, किस तरह लोगों को इंटेलिजेंस करनी है, किस तरह काउंटर इंटेलिजेंस करनी है, और किस तरह जो है वो डिफेंस को मजबूत करना है, इस हवाले से। और जब 1947 के अंदर ये हिंदुस्तान तकसीम हुआ और पाकिस्तान और इंडिया दो ममालिक बन गया, तो उसके बाद जो है वो आईबी जो है इसको वजारत दाखिला के अंडर कर दिया गया, पाकिस्तान के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी। अब हुआ ये कि इंडियन जो आईबी थी वो इंटेलिजेंस के शोबे के अंदर उसको वो महारत हासिल नहीं थी जो अंग्रेज़ों के होते हुए उसके अंदर मेहनत की गई थी और महारत मौजूद थी। अब यहाँ पर 1962 के अंदर एक इंडिया और चाइना की जंग हुई, यहाँ पर जो है सरहदी इलाकों के अंदर, और चाइना को मात खानी पड़ी उस वजह से कि उनका बहुत सारा इंटेलिजेंस फेलियर उस हवाले से नाकामी से दो चार हुआ और वो सामने उनके खामियां आई। बाद में 1965 के अंदर जो है वो जिस तरह पाकिस्तान के साथ इंडिया की जंग हुई, तो यहाँ भी उनको बहुत ज़्यादा शिकस्त खानी पड़ी। तो इंडिया इस नतीजे पर पहुंचा कि अब हमें इस तरह की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसकी ज़रूरत है कि जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो और जो थोड़ी आज़ादाना नकलो हरकत कर सके, बजाय इसके कि वो वजारत दाखिला के मतहत और हर बात में उसको जवाब देना पड़े। और उन्होंने समझा कि ये जो हमारी शिकस्तें हुई हैं पै दर पै, इसकी बड़ी वजह जो है ये इसका महदूद होना है। तो इस हवाले से फिर इसको
را جو ہے اس کا قیام ہوا 1968 کے اندر، اور ریسرچ اینڈ اینالائز ونگ RAW، یعنی اس کا مطلب ہے ریسرچ اینڈ اینالائز ونگ، یہ اس کا ایبریویشن را بنایا گیا۔ اور را جو ہے اس نے پوری دنیا کے اندر ایک نیٹ ورکنگ کی ہے۔ پاکستان کا جب بھی کوئی عام وقت ہوتا ہے تو وہ یہاں پر اپنے خریدے ہوئے جو ایجنٹس ہوتے ہیں یا انڈکٹ کیے ہوئے مختلف محکموں کے اندر جو ایجنٹس ہیں ان کو استعمال کرتا ہے اور پاکستان کو دہشت گردی کی لپیٹ میں لے جاتا ہے۔ اس میں فرقہ واریت کا ہتھیار بھی استعمال رہا کرتی ہے، لسانیت کا جو ہے وہ بھی ہتھیار استعمال کرتی ہے، قومیت کا ہتھیار بھی استعمال کرتی ہے۔ اور جس طرح ابھی آپ دیکھ رہے ہیں PTM ہے، بلوچستان لبریشن فرنٹ ہے، سندھو دیش کے جو لوگ ہیں، اس طرح کے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر ایک بہت بڑا جو را کا نیٹ ورک ہے وہ بیرون ملک بھی، میں آپ کو بتا دوں، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اصل میں چاہتا ہوں اور ٹاپک سے آپ کو بادشاہ ڈیم کے حوالے سے بھی بتاؤں، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ جو بیرون ملک ان کی سرگرمیاں حال ہی میں کینیڈا میں پکڑی گئی، جرمنی میں پکڑی گئی، اور برسلز کے اندر جو ہے ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ آپریٹ ہوتے ہیں۔ ایک NGO ہے جو کہ انڈین NGO ہے، بعد میں جب انویسٹیگیشن ہوئی تو اس کے ذریعے 65 ممالک کے اندر 265 ویب سائٹ چلائی جا رہی تھی جہاں پر پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف جو مواد ہے وہ شیئر کیا جا رہا تھا۔ اس لیے ہم کئی دفعہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ جب یہاں پر PTM یا اس طرح کی جماعتیں جن کے چند کارکن ہیں، جب ان کے حوالے سے تھوڑا سا بھی ایکشن لیا جاتا ہے تو پوری دنیا سے ان کے حوالے سے ٹرینڈ بنتے ہیں۔ تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈیا جو را کا پورا نیٹ ورک ہے دنیا کے اندر، مختلف ویب سائٹ، مختلف پیجز، ٹویٹر پر فیک اکاؤنٹس، اس طریقے سے وہ فوری طور پر پاکستان مخالف اور پاکستان دشمن سرگرمیاں جو ہیں ان کے اندر معاونت دے رہے ہوتے ہیں۔ تو آج بھی جو ہے وہ ایک ایجنٹ پکڑا گیا، یعنی کل پکڑا گیا گزشتہ روز کراچی ایئرپورٹ پر، اور وہ پولیس کے اندر تھا، اسپیشل برانچ کے اندر ملازم تھا۔ 1991 کے اندر اس کی پوسٹنگ ہوئی ہے، یہاں پر ASI کے طور پر کام کر رہا تھا۔ مصور نقوی اس کا نام ہے، اور آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ایک اور شخص بھی محمود جو ہے وہ بھی پکڑا گیا تھا، آصف محمود، اور اس کا بھی تعلق ایسے 17 گریڈ سے تھا، ای میل کے ذریعے بھارت کے اندر ڈیٹا ٹرانسفر کرتا تھا۔ تو یہ آفیسر جو ہے وہ بھرتی ہوئے جب MKM کا یہاں پر ہولڈ تھا اور مختلف لوگ را کے جو ہے وہ یہاں پر بھرتی کیے گئے محکموں کے اندر، تو اس کے حوالے سے ایک بڑا آپریشن جو ہے وہ ISI کا جو کاؤنٹر انٹیلیجنس کا ادارہ ہے اور جو انٹیلیجنس کا ادارہ ہے FIA کے اندر، انہوں نے مشترکہ کارروائیوں کا آغاز کر دیا، اور یہ بہت بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ پکڑنے میں بھی پچھلے دنوں سے 6 لوگ جو ہے وہ ظاہر ہے ابھی تک پکڑے گئے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ نیٹ ورک جو پکڑا جا رہا ہے اس حوالے سے، چونکہ ظاہر ہے اس بندے کی کسی نے پوسٹنگ کرنے میں معاونت کی ہے، یہ لوگوں کی کراچی ایئرپورٹ سے روانگی کے لیے معاونت فراہم کرتا تھا، تو یہ چیزیں جو ہے وہ بہت سارا اس کا جو نیٹ ورک ہے وہاں تک ہمارے ادارے پہنچ چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ اور پکڑے جائیں گے، چونکہ بادشاہ ڈیم کی تعمیر کے بعد جو ہے وہ انڈیا کو اور زیادہ مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، اور وہ اس حوالے سے پراپوگیشن بھی کر رہا ہے کہ یہ ایک متنازع علاقے پر ہے، اور پہلے IMF ورلڈ بینک کو روکا ہوا تھا کہ وہ پاکستان کو قرضہ نہ دے، لیکن اب پاکستان نے ایک چائنا کے ساتھ ڈیل کی ہے، اور 70% چائنیز جو گورنمنٹ کی کمپنی ہے اس کا اس میں حصہ ہوگا، اور 30% جو ہے پاکستانی کمپنیز جو ہے وہ مل کر اس جوائنٹ وینچر کو سر انجام دیں گی، اور جو ہے اس حوالے سے یہ کام جتنا جلدی ہو سکا بادشاہ ڈیم کی تعمیر جو ہے وہ مکمل کرنے میں کامیاب ہوگی۔ اب جو چائنا ہے اس نے بھی بڑا عام میسج دیا ہے انڈیا کو کہ اگر آپ بادشاہ ڈیم کے حوالے سے کوئی رکاوٹ ڈالتے ہیں، کوئی آپ نے دہشت گردی کی کارروائی کی اور اس طرح کا کوئی ایکٹیویٹی کی، تو آپ کو سخت رد عمل کا سامنا ہوگا، اور پاکستان اور چائنا مل کر جو ہے وہ اپنی اپنے کیپیسٹی کے اندر آپ کو جواب دیں گے۔ اس طرح کے میسجز جو ہے وہ انڈین گورنمنٹ کو، ایجنسیز کو کنوے کر دیے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک چیز نوٹ بھی کر لیں گے آئندہ آنے والے وقتوں کے اندر، ابھی جو ہی یہ بادشاہ ڈیم کی تعمیر شروع ہوئی ہے تو ایک سندھ کے اندر بھی بہت سارے نوجوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ جب کالا باغ ڈیم کی تعمیر کی بات ہوتی ہے پھر بھی وہاں سے وہ کہتے ہیں جی اس سے سندھ ڈوب جائے گا، ابھی بادشاہ ڈیم کی تعمیر جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے تو پھر بھی وہ کہتے ہیں جی سندھ بنجر ہو جائے گا۔ تو یہ جو اس طرح کی سازشیں ہیں، نوجوانوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک جو ہے وہ لسانیت اور جو صوبائیت ہے
اس تعصب کو ہوا دی جاتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر خدا نخواستہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کاروائیاں ہو سکتی ہیں، اور یہ جو اس طرح کے پی ٹی ایم اور اس طرح کے جو ایکٹیوسٹ ہیں یہ مزید متحرک ہو سکتے ہیں، اور صوبائی جو لسانیت اور صوبائیت کے بنیاد پر بہت سارے لوگ جو ہے وہ آپریٹ ہو سکتے ہیں، چونکہ بیسک چیز سی پیک کے ساتھ یہ جو بھاشا ڈیم ہے اب یہ اور زیادہ، چونکہ پاکستان خود کفیل ہوتا جائے گا، اس کے ذریعے سے سستی بجلی بنے گی، اس کے ذریعے مارکیٹ، انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایکسپورٹ پاکستان کی بڑھے گی، لوگوں کو جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ زرعی زمین سیراب ہوگی، پانی کو محفوظ بنا لے گا پاکستان، جس طرح ہر سال جو ہے وہ آتا ہے پانی سیلاب کا، بہت سارے میں نے اس حوالے سے علیحدہ ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں فائدے ہیں۔ تو یہ انڈیا قطعاً نہیں چاہتا کہ پاکستان کا اس طرح کی کامیابیاں پاکستان کو ملے، اس لیے راہ جو ہے وہ پوری طرح انٹرنیشنل لیول پر اور پاکستان کے اندر آپریشنز کے لیے متحرک ہے، اور جس طرح کشمیر کے اندر اور بھارت کے اندر ظلم و بربریت کیا جا رہا ہے۔ اور اگلا جو بہت بڑا انڈیا کو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ افغان امن عمل کے اندر پاکستان نے اس کو باہر کر دیا تھا اور اس کا کوئی کردار نہیں رہا، اور جس طرح آپس کے اندر بھی ابھی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں انڈین افغانستان کے اندرونی، جو عبداللہ اور اشرف غنی کے درمیان، اور پھر جو اور متحارب گروپس ہیں ان کے درمیان ہو رہی ہیں، پھر جو ہے وہ طالبان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کے اندر پاکستان کا بڑا عام رول ہے، اور خود امریکنز نے جو ہے وہ اس کو تسلیم کیا ہے۔ اور اگر طالبان یہاں پر آتے ہیں اور وہ تھوڑا یعنی طاقت پکڑتے ہیں تو یقیناً اس کا بینیفٹ جو ہے وہ پاکستان کو ہوگا، اور پاکستان اس کے ذریعے سے یقیناً پہلے والی غلطیاں جو ہے وہ نہیں دہرائے گا۔ لیکن یہ بھی انڈیا کو بڑی ٹینشن ہے، وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو ایف اے ٹی ایف اے کے اندر جو ہے وہ بلیک لسٹ کروایا جائے، یا اس طرح کے کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کی جائیں، نہ ڈیم بن سکے، نہ پاکستان خوشحال ہو سکے، بلکہ غیر یقینی کی صورتحال جہاں پر رہے۔ اور اس حوالے سے پاکستان کا میڈیا اور اچک زئی ٹائپ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں گے کہ آنے والے اس 6 مہینے سے 8 مہینے کے اندر متحرک کیا جائے گا، اور ان کی زبانیں، ان کی بولیاں، ابھی وہ بالکل خاموش تھے لیکن یہ چیزیں بھی آپ کو نظر آئیں گی، لیکن خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ایجنسیز ہیں، جو پورا ایک نظام ہے پاکستان کا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھنا ہے، اور اس طرح کے جو ملک دشمن لوگ ہیں وہ خود بخود ننگے ہوتے جائیں گے، اور خود بخود ان کو پیچھے دھکیل دیا گیا ہے، مزید دھکیل دیا جائے گا، اور بہت بڑا جو نیٹ ورک ہے وہ راہ کا گرفتار جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور بہت سارے لوگوں کا اعلان ہو جاتا ہے، بعض پکڑے جاتے ہیں ان کا اعلان نہیں ہوتا، چونکہ انکشافات ہوتے ہیں ان کے ذریعے اور نیٹ ورک پکڑنے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ایک کامیابی ہے ہماری ایف آئی اے کے انٹیلیجنس ونگ کی، آئی ایس آئی کی، اور ہمارے جو بھی ایجنسیز اس حوالے سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کام کر رہے ہیں۔ اپنے میزبان ساجد گوندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔